बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम बुजुर्गो, दोस्तों, अजीज़ साथियों और मेरे देशवासियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सब पर अल्लाह की सलामती हो, ईश्वर की कृपा हो। आइए, एक सवाल किया गया है जिसका जवाब देंगे। सवाल ये है कि इस्लाम क्या सिखाता है और मुसलमान का मतलब क्या है। तो आइए सवाल का जवाब देंगे। आपसे उम्मीद है कि आप ध्यान लगा कर सुनेंगे, समझ कर सुनेंगे। और भी मैं आप सभी जो लोग हमें YouTube पर सुन रहे हैं उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, खुशामद करता हूं कि हमारी वीडियो को पूरा सुनें ताकि सच्चाई समझ में आए। वीडियो पूरा सुनेंगे तभी सच्चाई सही समझ में आएगी। तो आइए पहले सवाल का जवाब देते हैं कि इस्लाम क्या सिखाता है। तो देखिए, इस्लाम सारी दुनिया के इंसानों को ये सिखाता है कि ए दुनिया के इंसानों, तुमने खुद अपने आप को नहीं बनाया। माँ के पेट में तुमने खुद अपने आप को नहीं बनाया, तुम्हें किसी ने बनाया है। तुम्हारा एक मालिक है। ये दिन तुम नहीं निकालते, कोई और निकालता है। ये रात तुम नहीं करते, कोई और करता है। ये हवाएं तुम नहीं चलाते, कोई और चलाता है। ज़मीन में से खाने पीने की चीज़ें तुम नहीं निकालते, कोई और निकालता है। तो लिहाजा जिसने ये संसार हमारे फ़ायदे के लिए चला रखा है, जो ज़मीन में से हमें खाने पीने की चीज़ें निकालता है, इसीलिए कुरान में कहा गया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहानों का पालनहार है। तो अल्लाह ताला सबको पालने वाला है। हवाएं अल्लाह ताला चलाता है, जिस हवा के ज़रिए से हम ज़िंदा हैं। तो हमने खुद अपने आप को नहीं बनाया। जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, जी रहे हैं, जिसने इस दुनिया की व्यवस्था हमारे जीने के लिए चला रखी है, वो हमारा मालिक है। और इस कायनात का मालिक एक है। वो मौत से पवित्र है, ना उसकी शुरुआत है ना उसका अंत है। और वो अपने ज़िंदा रहने में किसी के आगे कमज़ोर नहीं है, मोहताज नहीं है। उसकी बनाई हुई हर चीज़ उसकी बनाई हुई है। उसकी बनाई हुई हर चीज़ अपने ज़िंदा रहने में अल्लाह की मोहताज है। तो इसलिए इस्लाम ये सिखाता है कि देखो, तुम सबका मालिक एक है। उस मालिक ने तुम्हें इस दुनिया में पैदा किया है, तुम्हारे जीवन की शुरुआत कराई है, उसके कब्ज़े में तुम्हारी जान है। तो लिहाजा उस मालिक को तुम राज़ी करने के लिए दुनिया में आए हो, और तुम्हें खुद नहीं पता तुम दुनिया में कब तक ज़िंदा रहोगे। तो लिहाजा लापरवाही ना करो, इस तरह जीवन ना जियो जैसे कोई मालिक ही ना हो, मनमानी करते फिरो। तो लिहाजा जब दुनिया के अंदर आना हमारी मर्ज़ी से नहीं है, हमने अपने जीवन की शुरुआत ना करी, जब इस दुनिया में आना हमारी मर्ज़ी से नहीं है, तो ज़िंदगी की राहें तय करने का भी हमें हक़ नहीं है। लिहाजा समझदारी, अक्लमंदी इसी में है। और समझदारी जल्दी दिखाओ, अक़ल का सही इस्तेमाल करो, वरना मौत पे फिर इंसान की तबाही फिर जाएगी। फिर उसे अपनी अक़ल पे बड़ा पछतावा होगा, काश मैं समझदारी से काम लेता तो मैं आज नरक की आग से, जहन्नुम की आग से बच जाता। तो जब दुनिया में आना हमारे मर्ज़ी से नहीं है, तो समझदारी इसी में है कि जीवन की राहें तय करने का भी हमें हक़ नहीं है। जिस मालिक ने दुनिया में हमें भेजा है, उसकी मर्ज़ी पे हम आ जाएं, इसी में हमारी बेहतरी और सलामती है। जब दुनिया में मर जाना हमारी मर्ज़ी से नहीं है, हम तो नहीं चाहते मरना, लेकिन जब उसका बुलावा आएगा, हमें ये भी पता भी नहीं होगा कि आज का दिन इस दुनिया में मेरा आखिरी दिन है, और ये दुनिया कुछ समय के बाद मुझसे हमेशा के लिए छूटने वाली है, छिनने वाली है। तो लिहाजा कोई हमारा मालिक है जो हमें पैदा करता है, मारता है। जब मरना हमारी मर्ज़ी से नहीं है, तो ज़िंदगी की मंजिल भी हम खुद तय ना करें। आजकल हम देख रहे हैं लोगों ने ज़िंदगी की मंजिल बना ली है कि बस यही जीवन है, मौत के बाद कुछ नहीं है। दुनिया में अच्छा मकान हो, कोठी हो, बिल्डिंग हो, बंगला हो, अच्छा खाना हो, अच्छा पहनना हो, अच्छा पीना हो, मैं जो है माल दौलत में सबसे आगे बढ़ जाऊं, यही मंजिल बना रखी है लोगों ने। ये तबाही का रास्ता है, ये बर्बादी का रास्ता है। लिहाजा हमारी इस मंजिल को और हमारी इस सोच को अल्लाह ताला कभी भी तोड़ सकता है, और रात दिन रोज़ लोगों की सोच को तोड़ता है, उनके सपनों को बखेर देता है, मौत दे के उठा लेता है, उससे दुनिया हमेशा के लिए ख़त्म करा देता है। तो लिहाजा हमारी सोच नहीं चलेगी, अल्लाह की चलेगी, जिसकी पूरी कायनात में चल रही है, जो दिन निकालता है, जिसकी पूरी कायनात में सारी व्यवस्था उसी के हाथ में है। तो लिहाजा उसकी कुदरत को हम बारीकी से पहचानें,
تو اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اے انسان اپنے جیون کے مقصد کو پہچان کہ تجھے اللہ نے یہ جیون دیا ہے امتحان کے لیے، پریکشا لینے کے لیے۔ لاکھوں کروڑوں انسانوں کو روز پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ نے سب کو آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، دماغ دیا ہے، عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، سب کچھ دیا ہے، اپنی رچنا انسان کے اندر بنائی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون اپنے مالک کی طرف غور کر کے اسے راضی کر کے اور اس دنیا کے ہوش میں آ کر کے مر کے جائے گا، وہی جنت کا انعام پائے گا۔ اور جو اس دنیا میں گارے مٹی کی دنیا میں بھٹک کر اور دنیا بٹورتا ہوا مر جائے گا موت کے بعد کی زندگی سے، اور اللہ سے اندھا ہو کے مر جائے گا، تو وہ موت کے بعد جہنم کی آگ میں سزا پائے گا۔ تو اسلام یہ سکھاتا ہے کہ دنیا کے انسانوں، تمہاری دنیا میں پریکشا ہو رہی ہے، تمہارا امتحان چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارا ٹیسٹ لے رہا ہے، اس لیے اس کی طرف دھیان لگاؤ اور صحیح دھرم کو پہچانو، صحیح دھرم پر غور کرو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آج انسان دنیا میں کنفیوز ہے، ہاں، موت کے بعد کی زندگی سے اندھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے دھوکے میں نہ پڑ، سچائی پر چل کر مجھے راضی کرنے والے ہی، سچائی پر چل کر مجھے راضی کرنے والوں ہی کی جیت ہوگی۔ سچوں کو ان کی سچائی ہی جنت میں لے جائے گی، جو سچائی پر چل کر مجھے راضی کر کے آئیں گے، اور بروں کو ان کی برائی ہی جہنم میں لے جائے گی، بروں کو ان کی برائی ہی جہنم میں لے جائے گی۔ اس کے علاوہ جو راستہ بھی کوئی اور اپنائے گا وہ موت کے بعد دھوکہ کھائے گا اور جہنم کی آگ میں جائے گا۔ فرمایا کہ میرے بندے دنیا میں کسی کو اپنا مت سمجھ، یہاں سب دھوکہ ہے، یہاں سب مطلبی ہیں، موت پر سب تجھے چھوڑ دیں گے، موت پر سب تجھے چھوڑ دیں گے۔ ہاں، کوئی ہمارا ہاتھ نہیں پکڑ لے گا، کوئی موت کو روک نہیں لے گا، موت پر سب تجھے چھوڑ دیں گے، یہاں سب مطلبی ہیں، تو اکیلا میرے پاس آئے گا، میں نے تجھے پیدا کیا، دنیا میں سب کچھ دیا، سارا جہان بے وفا مطلبی ہے، دنیا میں کسی چیز سے دل نہ لگا، مجھ سے دل لگا، میں وفادار ہوں، تیری ہر نیک کوشش محنت کا بدلہ اچھا دوں گا، دنیا میں تو جس کے ساتھ بھی بھلائی کرے گا بھلائی کا بدلہ برائی سے ملے گا، میری طرف لوٹ آ، اس سے پہلے کہ میں تجھے موت دے کر اپنی طرف لوٹاؤں، مجھ سے معافی مانگ۔ اب بڑا مسئلہ ہے بھائی کہ انسان موت کے بعد کی زندگی پر یقین نہیں کرتا ہے۔ اب ذرا عقل پر زور ڈالیں ہم، اللہ نے کائنات میں ہر چیز جوڑے سے بنائی ہے، ذرا اس کی قدرت دیکھیں ہم، اس کی قدرت دیکھ کر کے موت کے بعد کی زندگی پر یقین بنائیں کہ اللہ نے دنیا میں ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں، زمین آسمان کا جوڑا، چاند سورج کا جوڑا، مرد عورت میں جوڑا، پرندوں میں جوڑا، جانوروں میں جوڑا، کیڑے مکوڑوں میں جوڑا، ہر چیز میں جوڑا۔ اس دنیا کا بھی جوڑا ہے، کون سا؟ دنیا کا جوڑا آخرت ہے، آخرت کا مطلب موت کے بعد کی زندگی، یہ لوک اور پھر موت کے بعد پرلوک، یہ دنیا، یہ لوک اور موت کے بعد پھر پرلوک، موت کے بعد کی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اور پھر آخرت میں یعنی اس دنیا میں کسی کا انصاف صحیح نہیں ہو رہا ہے، بنا انصاف کے لوگ مر رہے ہیں، دوسری زندگی میں حساب کتاب ہوگا، حساب کتاب کے بعد جس طرح سے اچھائی برائی سے ملا کر یہ دنیا بنائی ہے، اچھائی برائی کے تحت حساب کتاب ہوگا، پھر اچھوں کے لیے جنت، بروں کے لیے جہنم، جنت اور جہنم کا جوڑا۔ کم سے کم اس اللہ کی قدرت کو دیکھ کر اپنا یقین بنائیں کہ ہاں موت کے بعد زندگی ہے، اللہ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے، تو لہٰذا اس زندگی کا جوڑا موت کے بعد کی زندگی جہاں سب کا حساب کتاب ہوگا، اور پھر حساب کتاب کے بعد جنت اور جہنم کا جوڑا۔ تو انسان کا جو نفس ہے، من ہے، وہ سچائی کی طرف دھیان نہیں لگاتا، دھوکے کی طرف دھیان لگاتا ہے۔ یہ جیون ایک دھوکہ ہے، اللہ نے یہ زندگی ٹیسٹ لینے کے لیے دی ہے، امتحان لینے کے لیے یہ جیون دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ لاکھوں انسانوں کو روز پیدا کرتا ہے، لاکھوں کو مارتا ہے، یہ دنیا مرنے مٹنے کا جہان ہے۔ اس سچائی کو غور سے دیکھو اور سمجھو۔ اب ہم دیکھتے ہیں جیسے دنیا میں بچہ بڑا ہوتا ہے، دنیا میں جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے اور بڑا ہونے کے بعد اس کی نگاہ دھوکے پر لگتی ہے، دنیا کو ہمیشہ کا جیون سمجھتا ہے،
دائیں بائیں سے لوگ مرتے رہتے ہیں، سچائی پر غور نہیں کرتا ہے، ہاں سچائی پر غور نہیں کرتا ہے۔ جیسے ہی دنیا میں بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کے اندر دنیا کے سپنے، تمنائیں اور سپنے، آرزوئیں بھرنا شروع ہو جاتی ہے، جبکہ جیون ایسا ہے کہ اس کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھی بھروسہ نہیں ہے، کب ختم ہو جائے، کل ختم ہو جائے، آج ختم ہو جائے، ابھی ختم ہو جائے۔ مگر انسان کا نفس، من اس سچائی کی طرف دھیان نہیں لگاتا، دھوکے پہ نگاہ لگائے رکھتا ہے، بلکہ گارے مٹی کی دنیا میں ہمیشہ رہنے کے گمان میں تیاری کرتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو کل پرسوں دیکھے ہم نے، آج وہ اللہ کی دی ہوئی جوانی کی طاقت یعنی جوانی میں بھرے ہوئے ہیں، آج وہ اللہ کی دی ہوئی جوانی کی طاقت سے اور دنیا کے لوبھ لالچ سے، حرص و ہوس، لالچ، مال کی دوڑ، کوٹھی کی دوڑ، بلڈنگ کی دوڑ، حرص و ہوس، لالچ سے بھرے ہوئے ہیں، بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ کی طرف بالکل بھی دھیان نہیں، مرنے کا کسی کو بھی خیال نہیں کہ مجھے مرنا بھی، جانا بھی یہاں سے۔ اور بچوں کے ماں باپ مسلمان ایسے ہیں کہ وہ بھی خواہشوں کے غلام بن گئے، اپنے بچوں کو دین نہیں سکھاتے، ہاں نسل کی نسل برباد ہو گئی، اپنے بچوں کو دین نہیں سکھاتے، اللہ کی پہچان نہیں بتاتے، آج مسلمان قوم زیادہ تر بھٹک گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے، اور شیطان ابلیس آدم کی اولاد کا دشمن ہے۔ اس کی کوشش اور محنت یہ ہے کہ میں اپنے ساتھ زیادہ سے زیادہ آدم علیہ السلام کی نسل کو جہنم کی آگ میں لے جاؤں۔ تو لہٰذا یہ زندگی امتحان ہے، اچھائی برائی کے دو راستے اللہ نے بنائے ہیں زندگی جینے کے، دو انجام اس کے موت کے بعد رکھے ہیں، اچھائی کا انجام جنت ہے اور برائی کا انجام جہنم ہے۔ اللہ نے صاف فرما دیا شیطان سے کہ جو تیرے ماننے، تیرے ساتھ تیرے بہکائے میں آئیں گے اور تیرے ماننے والے ہوں گے، میں ان سے اور تجھ سے جہنم کو بھر دوں گا، ہاں۔ تو آج ہم دیکھیں، اگر شیطان نہ ہوتا یا موت کے بعد جنت اور جہنم نہ ہوتی تو دنیا میں آپس میں دھرم کے اوپر کیوں لڑتے مرتے، کیوں کٹتے لوگ؟ اس لیے آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ آج جو لوگ شیطان کے راستے پر ہیں، انہیں اسلام سے دشمنی ہے، تو وہ اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، سچائی کے راستے پر چلنے والوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ادھر اللہ کا حکم ہے کہ تم برائی کو مٹاؤ، اب ٹکراؤ تو ہونا ہی ہے، وہ شیطان کے راستے پہ چلنے والے یا اللہ کے راستے پہ چلنے والے، وہ برائی پہ چلنے والے یا اچھائی پہ چلنے والے، تو جھگڑا دنیا میں ہونا ہے، ہاں، جو اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے۔ تو دنیا میں اگر شیطان نہ ہوتا اور موت کے بعد زندگی نہ ہوتی تو ہر انسان پھر کائے کو لڑتا، اپنی زندگی سے پیار کرتا، اپنا دنیا میں مزے لیتا، ایس کرتا، اس لیے یاد رکھیں موت کے بعد جنت اور جہنم ہے اور شیطان ہے، جبھی تو دنیا میں انسانوں میں جھگڑے ہوتے ہیں دھرم کے نام پہ، ایک اچھائی کے لیے لڑتے ہیں اور ایک برائی کے لیے لڑتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے دنیا بنائی ہی ایسی ہے تاکہ جو انسان اللہ کی طرف دھیان لگانا نہیں چاہتا، اللہ کا نا شکرا ہے اور اندھیرے میں پڑا ہوا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرا کوئی مالک ہی نہیں ہے، موت کے بعد میرا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، وہ پوری طرح سے برائی پر خوب کھل کے دنیا میں برائی کرتا ہے، اللہ سے اندھا ہو کر کے، اور موت کے بعد کی زندگی سے اندھا ہو کر کے خوب کھل کر پھر برائی کرتا ہے اور برائی پر پھر جم کے مرتا ہے۔ بس ہو گیا ٹیسٹ، تو برا ثابت ہوا اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے یہ جو ٹیسٹ ہے۔ دنیا اس طریقے سے اللہ نے بنائی ہے کہ جو ناشکرا ہے وہ پوری طرح برا چھٹ کر مرے، پریچھا میں فیل ہو کر مرے، برائی پر چھٹ کر ڈٹ کر مرے، تو برائی پہ ٹیسٹ ہو گیا اس کا، برائی پہ جم کے مرا، وہ جہنم کی آگ کا ایندھن ہے موت کے بعد۔ اور جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو غور کریں، فکر کریں، سچائی کو پہچانیں، اسلام کو جانیں، تو اللہ ان کو روشنی دکھائے گا، ان کو ہدایت دے گا، سچا راستہ دکھائے گا، روشنی دکھائے گا، پھر وہ اس روشنی میں اندھیرے سے باہر نکل جائیں گے اور وہ بھی سمجھ جائیں گے کہ مالک ہمارا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، ہم نے خود اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا، اور اچھا بدلہ دے گا اچھا کرم کرنے والے کو، اور برا کرم کرنے والے کو برا بدلہ دے گا۔ تو لہٰذا موت کے بعد زندگی ہے تو یہ بھی پھر اچھائی پر ڈٹ کر مرے، تو ہو گیا یہ اچھا ثابت ہو گیا۔ اللہ نے یہ دنیا کھرے اور کھوٹے کو پرکھنے کے لیے بنائی ہے، اللہ نے یہ دنیا کھرے اور کھوٹے کو پرکھنے کے لیے بنائی ہے۔ اس دنیا کا سسٹم ہی ایسا بنایا ہے کہ کھرا بالکل کھرا چھٹ جائے اور کھوٹا بالکل کھوٹا چھٹ جائے، اس لیے دو بھاگوں میں بانٹا گیا ہے انسان کو،
ایک ایمان والا اور ایک بغیر ایمان والا۔ ایمان والا ہی کامیاب ہوگا اور بغیر ایمان والا کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ ایمان والا وہ ہے جس نے اپنے رب کے ساتھ میں کوئی دھوکہ دھڑی نہ کری، اور جس طرح سے اللہ نے سچائی کے ساتھ انسان کو پیدا کیا ہے اور سچائی کے ساتھ پال رہا ہے، اسی طرح سے ایمان والا بھی اللہ کے ساتھ سچائی کی نیتی اپناتا ہے، اس کی عبادت میں سچائی کی نیتی اپناتا ہے، اس کے حکم ماننے میں سچائی کی نیتی اپناتا ہے، پھر اللہ اسی کو روشنی دکھاتا ہے اور وہ شرک سے پاک ہوتا ہے، تو اس کو روشنی مل جاتی ہے۔ تو ایمان والا اسی کو کہتے ہیں، ایمان والے ہی موت کے بعد کامیاب ہوں گے، اور جو مسلمان کہلانے والے، اللہ کے ساتھ دھوکہ دھڑی کرنے والے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے، یاد رکھیں۔ اس لیے مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے سے مسلمان نہیں ہوتا، اسلام کے پیغام پر سچائی کے ساتھ دل سے عمل کرنے سے مسلمان ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ اللہ کے حکم میں جو چل کے جائے گا سچائی کے ساتھ، وہی کامیابی پائے گا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، کس غیر مسلمان کو نہیں پتہ کہ سنسار کا سچا مالک نراکار ہے، اس کا کوئی روپ آکار نہیں ہے، اس کی کوئی مورتی نہیں ہے، جبکہ وید بھی گواہی دے رہی ہیں نہ تस्य پرتیما استی، اس خدا اس بھگوان کا کوئی روپ نہیں ہے، کوئی عکس نہیں ہے، کوئی اسٹیچو نہیں ہے، کوئی مورتی نہیں ہے، کوئی اسکلچر نہیں ہے، کوئی اسٹیچو نہیں ہے، اس کی نہ ہاتھ ہے، نہ آنکھ ہے، نہ کان ہے، نہ اس کا شریر ہے، نہ وہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں۔ کس کو نہیں پتہ؟ سب کو پتہ ہے، اور سب کو پتہ ہے کہ مسجد میں اس سچے ایشور، سچے سنسار کے سچے مالک کی پوجا ہوتی ہے، بھکتی ہوتی ہے۔ کس کو نہیں پتہ ہے؟ اس سنسار کا سچا مالک نراکار ہے، پھر بھی ہم دیکھیں کہ بابری مسجد توڑ کر مندر بنانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ مندر کیا ہے؟ ایک انسان نے اپنی منمانی کا راستہ بنا لیا ہے، اپنے مالک کی مرضی پہ نہ آ کر کے، بھائی مالک نے امتحان لیا ہے کہ یا تو میری مرضی پہ آ جا اچھائی پہ چل کے، اگر میری مرضی پہ آئے گا تو موت کے بعد میرا انعام پائے گا، اگر میری مرضی پہ چل کے نہیں آئے گا، اپنی مرضی چلائے گا، تو پھر موت کے بعد سزا پائے گا، نرک کی آگ میں جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائے گا۔ تو پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی مورتی، ارے انسان نے مورتی کو بنایا ہے، آنکھ، ناک، کان، چھانٹے اس کے بنائے، پھر اسے رکھتا ہے، مندر میں رکھتا ہے، ایک استھان بنا لیتا ہے اس کا، پھر اس پہ دھول جمتی ہے، اس کو صاف کرتا ہے، پھر اسے جب وہ بیکار ہو جاتی ہے اسے کچرے میں ڈال دیتا ہے۔ تو کس نے کیا؟ یہ انسان نے مورتی کے ساتھ احسان کیا، اسے بنایا، پھر اس کو صاف کرا، اس کو دھوتا بھی ہے، اس کو کپڑے بھی پہناتا ہے۔ تو یہ احسان کون کر رہا ہے؟ انسان، مورتی کے ساتھ۔ تو کس نے بنایا مورتی کو؟ انسان نے۔ تو جس چیز کو بنایا گیا ہے، جو بنی ہوئی چیز ہے، وہ بنانے والے کی پوجا کرے۔ پھر مورتی کو انسان کی پوجا کرنی چاہیے، کیونکہ انسان نے بنایا ہے اسے۔ کتنی بدھی بھرشٹ ہو چکی ہے، شیطان نے بھٹکا دیا ہے، انسان پوری طرح سے اندھا ہو چکا ہے کہ میرے اس جیون کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں، میں کھیل تماشے سے باہر نکل کر سچائی پر غور کروں۔ ارے جس مالک نے ہمیں بنایا ہے، ہم نے بنایا ہے مورتی کو، مورتی نے ہمیں نہیں بنایا۔ جس مالک نے ہمیں بنایا ہے، ہم اس کی بنی ہوئی چیز ہیں، تو ہم اسی کی پوجا کریں، اس کا کوئی روپ آکار نہیں ہے۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں لوگ شیطان کے راستے پہ چل رہے ہیں اور دھرتی پہ ظلم جاستی پھیلا رہے ہیں، زندگی کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں، ایسی دنیا میں ہم جی رہے ہیں۔ تو اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہاں امتحان لے رہا ہے اوپر والا، جس زندگی کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں، جو دنیا خطروں کا جہان ہے، موت کا گھر ہے، تکلیفوں کا گھر ہے، دکھوں کا گھر ہے، کیا سمجھ میں نہیں آتی بات کہ یہاں امتحان لیا جا رہا ہے ہمارا، یہاں اوپر والا ہمارا ٹیسٹ لے رہا ہے؟ مگر جو اندھا ہو چکا ہو وہ نہیں سمجھے گا، اس کا نشہ موت بھی ختم ہوگا پھر۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں لوگ جو ہیں بابری مسجد توڑ کر مندر بنا رہے ہیں، تو عنقریب ان کو موت پہ جلدی معلوم ہو جائے گا کہ ہم کیسے راستے پہ تھے۔ ہاں، تو اس لیے بھائی ہم دھوکے سے باہر نکلیں، سچائی پر غور کریں۔ اس لیے ہم مسلمانوں پر فرض ہے کہ ہم اسلام کا پیغام، سچائی ہمارے پاس ہے، اسلام کی سچائی غیروں تک پہنچائیں، کیونکہ وہ اندھکار میں ہیں، شیطان نے انہیں بھٹکا رکھا ہے۔ ہاں، اللہ نے فرمایا کہ میرے بندوں تک میرا پیغام پہنچا، میرے بندوں تک میرا پیغام پہنچا دو، باقی سچا راستہ دکھانا میرے ہاتھ میں ہے، ہدایت دینا میرے ہاتھ میں ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں، خاص طور پہ جو لوگ دعوت دیتے ہیں میں ان سے کہہ رہا ہوں، اگر کوئی اسلام کے بارے میں غلط لینگویج میں بدتمیزی سے کوئی سوال پوچھے یا کوئی
تمہارے ساتھ غلط برتاوا کرے تو تم اسے دیکھ کر نفرت مت کرو، بلکہ فوراً دماغ میں یہ بات لاؤ کہ اس کو صحیح اللہ کا گیان نہیں ہے، اس کو اللہ کا صحیح علم نہیں ہے، ہمیں اس کو پیار سے اس کو پیار سے سمجھاؤں۔ یہ عقل سے بیمار ہے، جو جہالت میں ڈوبا ہوا ہے، اگیانتا میں ڈوبا ہوا ہے، وہ عقل سے بیمار ہے، اس لیے اس کا علاج پیار سے کرو۔ اگر کوئی مریض بیمار ہو تو ڈاکٹر اس سے نفرت نہیں کرتا مریض سے، بلکہ اس کی بیماری سے بیماری کا علاج کرتا ہے۔ تو اسی پرکار سے جو انسان اندھکار میں ڈوبا ہوا ہے، اگیانتا میں ڈوبا ہوا ہے، جہالت میں ڈوبا ہوا ہے، اس کو وہ عقل سے بیمار ہے، اس تک اسلام کی روشنی پہنچاؤ تاکہ وہ شیطان کے دھوکے سے باہر نکل سکے، اندھیرے سے نکل کر روشنی کی طرف آئے۔ تو ان کو پیار سے سمجھاؤ کہ بھائی کیا مورتی نے ہمیں پیدا کیا ہے؟ وہ کہے گا نہیں۔ کیا ہمیں مورتی کھلاتی ہے؟ وہ کہے گا نہیں۔ تو پھر کس نے پیدا کیا ہے؟ وہ کہے گا ایشور نے، جو نراکار ہے۔ تو پھر اسے سمجھاؤ پیار سے کہ بھائی شیطان نے بھٹکا رکھا ہے، تو پھر ہم ایشور کی پوجا کریں نا، پھر جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمیں کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، اس کی پوجا کریں نا پھر، تو اس کی بات سمجھ میں آئے گی۔ مورتی کو انسان نے بنایا ہے تو مورتی کو انسان کی پوجا کرنی چاہیے۔ جب مورتی کو انسان نے بنایا ہے تو بنی ہوئی چیز بنانے والے کی پوجا کرتی ہے نا، ہے کہ نہیں؟ تو جب مورتی کو انسان نے بنایا ہے تو مورتی کو انسان کی پوجا کرنی چاہیے، کیونکہ بنی ہوئی چیز کو بنانے والے کی پوجا کرنی چاہیے۔ تو اللہ نے ہمیں بنایا ہے تو ہم اللہ ہی کی پوجا کریں، ہمیں اللہ ہی کی پوجا کرنی چاہیے، اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے، جس کا کوئی روپ آکار نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں، جب تک انسان کے من میں، دل کے اندر یہ بات نہ ٹھکے گی کہ موت کے بعد زندگی ہے، تب تک وہ برائی سے باز آ نہیں سکتا۔ اب دیکھو نا کتنی بری گرمی پڑ رہی ہے، اللہ کی قدرت کو سمجھو، اس پہ غور کرو، کتنی بری گرمی پڑ رہی ہے۔ ذرا سوچو، کیا قدرت نے یہ زندگی مزے لینے کے لیے بنائی ہے؟ مزے کرنے کے لیے دی ہے؟ نہیں، بلکہ پریکشا لینے کے لیے دی ہے، دکھوں سے لڑنے کے لیے دی ہے، غموں سے لڑنے کے لیے دی ہے، تکلیفوں سے لڑنے کے لیے دی ہے۔ یہاں دنیا کے اندر دکھوں کی برسات ہے، غموں کی برسات ہے، موت کی برسات ہے۔ کیوں؟ تاکہ انسان اس دنیا میں دل نہ لگائے اور میری طرف دھیان لگائے۔ یہ قدرت کا اشارہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ نے فرض کیا ہے یہ کام ہر مسلمان پر کہ میری سچائی کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچاؤ، باقی انہیں سچا راستہ دکھانے کا کام میرا ہے، ہدایت دینے کا کام میرا ہے۔ شیطان نے مورتیوں کے کھیل تماشے میں لگا رکھا ہے، لوگوں کو اللہ سے بھٹکا رکھا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اسلام کا پیغام پہنچاؤ۔ جو بھی میرے مسلمان بھائی میری ان باتوں کو سن رہے ہیں، بھائی اس بات کو ہلکی نہ سمجھیں، ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو ہم پھر اللہ کے عذاب کے حقدار ہیں، یاد رکھیں۔ تو غیر مسلمانوں کو سمجھاؤ کہ بھائی کبھی ہمارے بڑے بوڑھے بھی جو ہے غلط راستے پہ تھے، اندھکار میں تھے، لیکن انہوں نے غور کیا اور سچائی کو پہچانا، اور 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں سے ہٹ کر کے، شیطان کے دھوکے سے ہٹ کر کے ایک ایشور کے پوجیہ بن گئے وہ لوگ۔ اس لیے تم بھی آؤ اور سچائی کو پہچانو۔ اگر ایک ایشور کی پوجا نہ کری، اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا، تو ہمیشہ کے لیے نرک کی آگ میں تباہی پھر جائے گی۔ اس لیے بچاؤ اپنے جیون کو اور سچائی کی طرف آنکھ کھول کر غور کرو، شیطان کے دھوکے سے بچو۔ اور وہی لوگ کامیابی پاتے ہیں جو سچ اور جھوٹ کو پہچان کر سچ کے راستے پر اللہ کی طرف آ جاتے ہیں، اللہ کے سمبند میں، اور وہ کسی کے بہکائے میں نہیں آتے ہیں۔ جیسے لوگ آتے ہیں نا بہکائے میں، کہ ابھی اگر ہم دیکھیں دنیا میں برائی عام ہے، دھوکہ عام ہے، جھوٹ عام ہے، زیادہ تر دھرتی پہ لوگ گمراہ ہیں، زیادہ تر دھرتی پہ لوگ اللہ کے ناشکرے ہیں، اس کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں۔ تو بہکاوے میں کیسے آئیں گے وہ؟ کہ کوئی اچھے لوگ تو بہت کم ہے نا، بھائی نبی اکیلا آتا ہے، پوری قوم میں دعوت دیتا ہے، تو قوم نے کیا کہا کہ ہمارے بڑے بوڑھے شرک کرتے چلے آئے، دوسرے خداؤں کی پوجا کرتے چلے آئے، یہ ایک آدمی یا اتنی ساری بھیڑ، یہ ایک آدمی کی بات مانے یا اتنے ساروں کی بات مانے؟ انہوں نے اللہ کی دی ہوئی عقل سے سچ اور جھوٹ پر غور نہ کیا، دنیا کے نشے میں ایسے بھٹکے کہ اللہ کی طرف دھیان نہ دیا، کوئی غور و فکر نہ کی۔
تو کہتے نہیں ہیں کہ ہمارے بڑے بوڑھے ایسے کرتے آئے، ہمارے بڑے بوڑھے شرک کرتے ہوئے آئے، دوسرے خداؤں کی پوجا کرتے ہوئے آئے، ہمارے باپ دادا بھی ایسے کرتے تھے کہ دیکھو نا آج ہمارا فلاں بھائی بھی ایسی کرتا ہے، فلاں رشتہ دار بھی ایسی کرتا ہے، وہ بھی ایسی کرتا ہے، وہ بھی قبر پوجا کرتا ہے، وہ بھی ایسے کرتا ہے، وہ بھی مورتی پوجا کرتا ہے، اور یہ ہمیں سچائی کا پاٹ پڑھا رہا ہے۔ اس کی مانے یا ان کی مانے؟ بھائی زیادہ ووٹ تو ان کی ہے نا۔ تو اس طرح سے بھی لوگ گمراہ ہوئے اور دنیا میں بھٹکے ہیں، اور جہنم کا ایندھن بن کے مر گئے، اور پھر مرنے کے بعد ان کے کوئی کام نہ آیا۔ جن کو دنیا میں سمجھتے ہیں نا یہ میرا، وہ میرا، یہ میرا اپنا، وہ میرا حمایتی اور وہ میرا حمایتی، موت کے بعد کوئی کسی کا حمایتی نہیں ہوگا۔ جو شرک کر کے مرا، کفر کر کے مرا، وہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جھونکا جائے گا، اسے بچانے والا کوئی نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، اللہ کے آگے کسی کی نہیں چلتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، کسی کے بہکائے میں نہ آئیں۔ ہمارا جیون کا مقصد صرف اپنے مالک کو راضی کرنا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اسے راضی کر کے جائیں۔ اگر اسے راضی کر کے مرے تو ہم کامیاب ہیں، ورنہ ہم ناکام ہیں۔ امید کرتا ہوں ہماری اس ویڈیو سے آپ کو کافی نفع ہوا ہوگا، کافی لابھ ہوا ہوگا۔ اور بھئی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، گھنٹی ضرور دبا دیں تاکہ ایسی اچھی ویڈیو بنا کر جب بھی ہم نئی بھیجیں وہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ جائے۔ جتنا ہو سکے ہمارے چینل کو پھیلائیں، اور چینل کے اندر جا کر سبھی ویڈیو دیکھیں، اور جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر اسلام کی روشنی میں آئیں، تاکہ موت کے بعد ہمارا تمہارا جیون نرک کی آگ سے بچ جائے۔ اور بھئی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔